हमारे हो चुके हैं, और उन 9 सेशन में हम तामीर ज़ात के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात कर चुके हैं कि कैसे हम अपनी ज़ात को बेहतर से बेहतरीन औसाफ से मुत्तसिफ कर सकते हैं, और वो कौन कौन से चीज़ें हैं जो हमारी ज़ाती तरक्की में रुकावट होती हैं और कैसे उनको दूर किया जा सकता है। इन मौज़ूआत पर हम बात करते चले आ रहे हैं। आज हमारा मौजू तरजीहात का तयन या प्रायोरिटाइज योर लाइफ है कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी की तरजीहात को मुतय्यन कर सकते हैं। खुद को मुनज़्ज़म करने के हवाले से और टाइम मैनेजमेंट के हवाले से या पर्सनल मैनेजमेंट के हवाले से अहम तरीन मौजू है ये कि हम अपनी ज़िंदगी की तरजीहात को कैसे मुतय्यन करें। इसलिए कि जब तक तरजीहात मुतय्यन नहीं होंगी, हमारा ना तो वक्त मैनेज हो सकता है, मुनज़्ज़म हो सकता है, ना हमारी ज़ात मैनेज हो सकती है। तो एक कामयाब मुअस्सिर ज़िंदगी के लिए, एक मुनज़्ज़म ज़िंदगी के लिए, कम वक्त में ज़्यादा काम करने के लिए और अपने काम में इफेक्टिवनेस यानी तासीर को बढ़ाने के लिए अहम तरीन चीज़ है वो तरजीहात का तयन है कि ज़िंदगी में इंसान अपनी तरजीहात का तयन कर ले कि कौन सी चीज़ उसके लिए ज़्यादा अहम है। और ये जो हम कह रहे हैं कि तरजीहात का तयन कर लें, ये महज फ़िक्री एतबार से नहीं बल्कि अमल के एतबार से है कि उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की रूटीन इस बुनियाद पर खड़ी हो कि जो चीज़ जितनी अहम है उसको इतना वक्त दिया जा रहा है। तो आज इंशाल्लाह हम इस पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से कब्ल आज के सेशन का गुज़िश्ता सेशन से ताल्लुक और रब्त ये है कि इससे कब्ल हमने प्रोएक्टिव थिंकिंग पर 3 से 4 सेशन बात की थी, और उसके बाद हमने बात की थी बिगिन विद द एंड इन माइंड, उस पर भी 2 या 3 सेशन हमारे हुए थे। तो प्रोएक्टिव थिंकिंग या प्रोएक्टिव तर्ज हयात बुनियादी तौर पर वो उसका बुनियादी मफहूम ये है कि इंसान अपनी जिंदगी का मंसूबा साज है, और बिगिन विद द एंड इन माइंड में बुनियादी तौर पर यह बात की गई थी कि वो मंसूबा है क्या। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं कि प्रायोरिटाइज योर लाइफ, इसमें ये बात करने जा रहे हैं कि अब उस मंसूबे को चलाना कैसे है। प्रोएक्टिव थिंकिंग में हमने उसूली तौर पर यह बात तय की थी कि इंसान अपनी जिंदगी का मंसूबा साज खुद है। वो उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा होता है तो बुनियादी तौर पर उसी की ज़ात उसका जिम्मेदार होती है, और इस पर हमने तफसील से बात कर ली थी। सिर्फ मैं आज की गुफ्तगू को माकबल से जोड़ने के लिए इशारतन बात कर रहा हूँ। तो प्रोएक्टिव तर्ज हयात बता रहा है कि इंसान मंसूबा साज है। बिगिन विद द एंड इन माइंड बता रहा है कि वो मंसूबा है क्या। और आज जो हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं कि प्रायोरिटाइज योर लाइफ, आज हम बात करेंगे कि उस मंसूबे को चलाना कैसे है। अल्लाह अकबर। देखिए, तरजीहात का तयन सबसे जो बुनियादी उसूल है वो ये है, तस्वीर आपको दिख रही होगी कि चंद पत्थर हैं और साइज में एक दूसरे से बड़े छोटे हैं। अब ये इस तरतीब से रखे गए हैं तो ये एक दूसरे पर खड़े हो गए हैं। और अगर हम इन पत्थरों को, पत्थर हमें दिए जाते हैं इसी तरतीब से कि कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, और इस तरतीब का ख्याल रखे बगैर अगर हम जो चीज सामने आती, जो पत्थर पहले हाथ में आता उसको रख देते, तो क्या ये पत्थर एक दूसरे के ऊपर इस तरह से खड़े हो पाते? अगर किसी का ख्याल हो तो जरूर बताइए कि अगर हम इस तरतीब को मद्देनजर रखे बगैर जो सामने चीज आ रही है उसी को उठाकर पहले रख देते, उसके बाद जो चीज आ रही है फिर रख देते, फिर रख देते, फिर रख देते, तो यकीनी तौर पर हम इन पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर खड़ा ना कर सकते। लेकिन जब हमने तरतीब से रखा कि सबसे बड़ा पत्थर उसको सबसे पहले रखा, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो था उसे फिर रखा, उसके इसी तरतीब से हम चलते चले गए, तो ये पत्थर एक दूसरे के ऊपर आ गए।
اور یہ کھڑے ہو گئے اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس ترتیب میں بھی بڑی مشکل ہے، آپ دیکھے ہوں گے، اسی لیے ہم نے پتھروں کو کی جو شیپ ہے وہ گولائی والی رکھی ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر چکور پتھر ہوتے ہیں وہ ایک دم سے رکھتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر وہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ترتیب رکھنا، یہ بیلنس رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو ترجیحات کا تعین جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ اہم کام پہلے، کہ پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ، کہ جو اہم ہے اس کو پہلے رکھا جائے، جو بڑا کام ہے اس کو پہلے رکھا جائے۔ یہ ترجیحات کے تعین کا سب سے بنیادی اصول ہے، اور پورا فلسفہ اسی کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے ترجیحات کا، کہ جو چیز جتنی اہم ہے اس کو اتنی اہمیت کے ساتھ ہم وقت دیں۔ پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود کو اور اپنے سے وابستہ چیزوں کو اس بنیاد پر آرگنائز کریں کہ جو زیادہ اہم ہے اس کو زیادہ وقت ملے، جو کم اہم ہے اس کو کم وقت ملے۔ تو انسان جتنا منظم ہوگا، جو یہ منظم ہونے کا اور اپنی ترجیحات کے کو متعین کرنے کا بنیادی اصول ہمارے سامنے آ گیا۔ اب انسان جتنا منظم ہوگا وہ اپنی زندگی میں اتنا ہی مؤثر بھی ہوگا، اتنے زیادہ کام کر سکے گا۔ اگر ہماری زندگی میں تنظیم نہیں ہوگی، ہم آرگنائز نہیں ہوں گے، تو کام کی سطح کبھی بھی اس نہج پر نہیں پہنچ سکتی جو ہم آرگنائز ہونے کی صورت میں، منظم ہونے کی صورت میں کر سکتے تھے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، فرض کیجئے آپ کو ایک بیگ دیا جاتا ہے، ایک سوٹ کیس دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس میں کپڑے رکھنے ہیں۔ اب آپ گھر سے نکلنے سے پہلے آپ کو وہ اٹیچی سوٹ کیس ملا، اور اس میں آپ نے اپنے کپڑے اور جو بھی سفری سامان ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے۔ اب اس دو صورتیں ہیں کہ جو چیز جیسے آ رہی ہے آپ اس میں ڈالتے جائیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہر ایک چیز کو، کپڑوں کو طے کر کے رکھے جائیں۔ اگر کوئی جوتے وغیرہ ہیں تو اس کو نیچے رکھا جائے، اس کے اوپر کپڑے رکھے جائیں۔ کوئی پرفیوم وغیرہ ہے یا اس طرح کی شیمپو وغیرہ چیزیں ہیں وہ پاکٹس میں ڈالی جائیں۔ تو ہر چیز کو اگر آپ اپنی اپنی جگہ پہ رکھیں گے تو وہ بیگ بڑے اچھے سے پیک ہو جائے گا، وہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ اور اگر ایک بے ہنگم چیز طریقے سے جو چیز بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے اس کو ہم اگر اس سوٹ کیس میں ڈالتے چلے جائیں تو عین ممکن ہے کہ آخر میں کوئی بھی اہم چیز باہر رہ جائے گی۔ ممکن ہے آپ کے موبائل کا چارجر باہر رہ جائے اور آپ کے سفر میں آپ کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ تو ہم اس سوٹ کیس کو اسی صورت میں بہتر انداز سے پیک کر سکتے ہیں جب ہم ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھیں، اور وہی اصول کہ جو اہم چیز ہے اس کو جو سائز میں بڑی ہے اس کو نیچے رکھیں، اور اس طرح کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ بالکل اسی طرح ہماری زندگی بھی اسی نہج سے گزر رہی ہوتی ہے کہ اگر ہم زندگی میں زیادہ کچھ چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ترجیحات کا تعین کرنا پڑے گا، اور اگر ہم ترجیحات کا تعین کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر ہم بے شمار چیزیں کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں۔ آگے بڑھنے سے قبل کہ اب یہ کیسے طے ہوگا کہ کون سی چیز میری زندگی میں ترجیح رکھتی ہے، اور اس ترجیح کا مقدار کیا ہے، یعنی کہ کون سی چیز میرے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ ہم نے کہہ دیا نا کہ ترجیحات کا جو تعین کرنا ہے اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اہم کام پہلے۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ کون سا کام اہم ہے اور اس اہمیت کی سطح کیا ہے، کس نوعیت کا اہم کام ہے وہ؟ تو اس کے لیے آپ کو ایک اور اصول سمجھنا ہوگا، اس کو کہتے ہیں گولڈن سرکل رول یا سنہری دائرہ۔ دیکھیے، زندگی میں ادارے یا افراد جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ عموماً اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے سوال ہوتا ہے کہ واٹ، کیا، کہ کیا کرنا ہے۔ چاہے ادارے ہوں یا افراد ہوں، تو ان کے کام کا جو بنیادی
آغاز ہوتا ہے یا بنیادی سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اور پھر اس سے اگلا سوال اٹھتا ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ دنیا میں بے شمار ادارے ہیں، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں، چاہے وہ معیشت سے وابستہ ادارے ہوں، اور تو جو بھی ادارے ہیں یا ان سے وابستہ افراد ہیں یا ان کی اپنی نجی زندگی ہے، وہ کاموں کو اسی ترتیب سے کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اور ایک یہ عمومی رویہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ عام طور پہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ادارے جن کی تعداد بڑی ہی کم ہے، اور کچھ لوگ جو تعداد میں کم ہوتے ہیں، ان کے کاموں کی ترتیب یہ نہیں ہوتی کہ سب سے پہلے وہ متعین کر لیں کہ کیا کرنا ہے، اور پھر اگلا سوال کہ کیسے کرنا ہے۔ وہ یہاں سے آغاز نہیں کرتے اپنے کام کا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اور پھر جب بھی یہ سوال متعین ہو جاتا ہے کیا کرنا ہے، تو پھر اس سے جڑا لازمی سوال سامنے آ جاتا ہے کہ وہ کام کیسے کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے، جی اچھا میں نے ایک تعلیمی ادارہ بنانا ہے، مدرسہ بنانا ہے، اسکول بنانا ہے، کالج بنانا ہے، یونیورسٹی بنانی ہے، اکیڈمی بنانی ہے، آن لائن اکیڈمی بنانی ہے، جو بھی۔ تو آپ نے اس کیا کا جواب حاصل کر لیا کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ تو جیسے ہی اس سوال کا جواب آپ حل کر لیں گے تو اس سے جڑا اگلا سوال سامنے کھڑا ہوگا کہ اب یہ کیسے کرنا ہے۔ آپ نے کہا کہ میں نے اسکول بنانا ہے، تو اچھا اس کے لیے مجھے عمارت چاہیے ہوگی، تو عمارت یا تو بنا لیں گے یا کرائے پہ لے لیں گے۔ آپ نے کہا چلیں کرائے پہ لے لیتے ہیں، آپ نے عمارت لے لی، اس کے بعد آپ نے کہا کہ اچھا اس کے لیے اور کیا کرنا ہوگا، یہ کیسے چلے گی عمارت، کیسے چلے گی، اچھا اس کے لیے ہمیں اساتذہ چاہیے ہوں گے، اسٹاف چاہیے ہوگا۔ تو آپ نے اساتذہ کو اور دوسرے اسٹاف ممبرز کو ہائر کر لیا، اساتذہ بھی آ گئے اور دیگر عملہ بھی آ گیا، اور پھر آپ نے کہا کہ اچھا اس کے لیے مزید ہمیں چاہیے ہوگا کہ ہم نے نصاب لگانا ہے، تو نصاب کی تعیین ہو گئی، اور نصاب کی تعین ہو گئی، اساتذہ آ گئے۔ پھر آپ نے کہا کہ اچھا یہ نصاب کیسے پڑھایا جائے گا، تو پھر ہر کلاس میں وہ نصاب متعین کر دیا گیا، اس کے لیے ایک نظام الاوقات بنایا گیا ہفتہ واری بنیادوں پر کہ کون سے دن کون سا مضمون پڑھایا جائے گا، اس کو کتنا وقت دیا جائے گا، یہ ساری چیزیں بن چکی۔ اب آپ نے داخلے کا اعلان کر دیا کہ ہم نے اسکول بنا لی ہے، جی یہ اسکول ہے، اور آپ نے ایڈمیشن شروع کر دیے، تو یہ آپ کا ادارہ چل پڑا۔ تو کیا اور اس سے آگے کیسے؟ تو کیسے بنیادی طور پر اس پروسیس کو بتاتا ہے جو انسان نے حاصل کرنا ہوتا ہے جو چیز، تو کیسے تو ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ پروسیس کیا ہے۔ تو یہ ایک عمومی طرز عمل ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص زندگی میں کچھ کرنے جا رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے سامنے جو سوال اٹھتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ جب اس کیا کا جواب مل جاتا ہے تو اس کا اگلا جواب آ جاتا ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ لیکن کچھ لوگ، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس سے برعکس چلتے ہیں، وہ ہمیشہ آغاز کرتے ہیں اس سے بھی ایک اگلے سوال سے، اور وہ ہے کیوں کرنا ہے۔ تو جو لوگ یہاں سے آغاز کرتے ہیں کیوں کرنا ہے، ان کے کام میں مقصدیت غالب ہوتی ہے۔ تو یہ کیوں جس کی زندگی میں، چاہے وہ فرد ہو یا ادارہ ہو، جتنا واضح ہوگا، جتنا نمایاں ہوگا، وہ اتنا ہی مؤثر انداز سے اور ہر درجے میں مقصدیت کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوگا۔ اس کو آپ نے اگر سمجھنا ہو تو ہم ایک کہانی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک شخص نے دیکھا کہ ایک جگہ ایک بڑی عمارت بن رہی ہے، اور وہاں پہ کچھ مزدور کام کر رہے ہیں، پتھر توڑ رہے ہیں، اور ابھی اس عمارت کی بنیادیں بن رہی ہیں۔ اس نے دیکھا 3 افراد ہیں وہاں پہ مزدور ہیں جو پتھر توڑ رہے ہیں، تو اس نے جا کے پوچھا بھائی پہلے سے آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ مزدور نے اس شخص کی طرف دیکھا کہ کوئی شخص مجھ سے سوال پوچھ رہا ہے، اپنی حالت کو دیکھا اوپر سورج چمک رہا ہے اتنی شدت کا، اور میں پسینے سے شرابور ہو رہا ہوں، اور مٹی سے میرے بال اٹے ہوئے ہیں، اور برا حال ہے میرا، اور آ کے مجھ سے پوچھ رہا ہے کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے گھورتی آنکھوں سے اس سے کہا کہ نظر نہیں آ رہا کیا کر رہا ہوں؟ مطلب یہ کہ اس نے بتا دیا بھائی پتھر توڑ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے جناب۔ اگلے شخص کے پاس پہنچا، اس سے پوچھا، وہ بھی بالکل یہی کام کر رہا تھا،
کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا صاحب روزی روٹی کما رہا ہوں، بچوں کا پیٹ پالنا ہے، 2 وقت کی روزی روٹی ہو جائے تو اس لیے پتھر توڑ رہا ہوں۔ اس نے کہا چلیں اللہ تعالیٰ آپ کی آسانی فرمائے، اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ تیسرے شخص سے بھی سوال پوچھتا ہے، وہ بھی یہی کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہ شخص اپنا تھوڑا چھوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بڑا دلچسپ جواب دیتا ہے اس کو۔ وہ کہتا ہے کہ اس ملک و ملت کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں، اس ملک و ملت کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں۔ یہ فرق ہے کیا سے آغاز کرنے کا اور کیوں سے آغاز کرنے کا۔ وہ جو تیسرا شخص تھا اس کے ذہن میں وہ کیوں بالکل واضح تھا کہ وہ کیوں یہ کام کر رہا ہے۔ جب کیوں واضح تھا تو اس پتھر توڑنے میں بھی اس کو مقصدیت نظر آ رہی تھی کہ میں صرف محض پتھر نہیں توڑ رہا ہوں، محض روٹی روزی نہیں کما رہا، محض یہاں پہ وقت گزاری نہیں کر رہا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اپنی جگہ، لیکن میں ایک سطح پر اس ملک و ملت کی تعمیر و ترقی میں اپنے تئیں جتنا کام کر سکتا تھا وہ کر رہا ہوں۔ بالکل اسی طرح ان 3 افراد کا یہ طرز عمل ہم سب میں کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم جو کام بھی کر رہے ہوتے ہیں یا تو اس پہلے فرد کی طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ نہیں پتا، یا دوسرے کی طرح کا ہوتا ہے کہ ہلکا پھلکا سا بس ایک بہت ہی بنیادی سا مقصد ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور ایک تیسرا چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک اعلی مقصد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ترجیحات کو متعین کرنے کے لیے کہ کیا کام آپ کے نزدیک کتنا اہم ہے، اس کے لیے آپ کو یہ کیوں پتا ہونا چاہیے اپنے کاموں کا، کہ آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ درس نظامی پڑھ رہی ہیں یا پڑھ رہے ہیں، یا تخصص کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، تو کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوال تو بڑا ہوتا ہے ہم سے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن نہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے، نہ ہم خود سے یہ سوال زیادہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیوں یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ درس و تدریس سے وابستہ ہیں تو کیوں وابستہ ہیں، اس سے کیا مقصد ہے درس و تدریس سے وابستہ ہونے کا۔ تو جب جب ہمارے کاموں میں، ہر کام میں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کیوں سے آغاز ہوگا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ میں اس ورکشاپ میں شامل ہوں، میں کیوں شامل ہوں؟ میں اگر سن رہا ہوں یا سن رہی ہوں تو کیوں سن رہا ہوں یا سن رہی ہوں؟ اگر میں بول رہا ہوں تو کیوں بول رہا ہوں؟ یہ کیوں ہم جتنا واضح رکھیں گے اتنا ہماری زندگی میں مقصدیت سامنے آتی چلی جائے گی اور کاموں کی اہمیت بھی سامنے آتی جائے گی۔ اگر یہ کیوں کا سوال نہیں ہوگا تو کام کی اہمیت اس طور پر ہمارے سامنے نہیں آ سکے گی۔ اگر میں درس و تدریس سے وابستہ ہوں تو کیوں ہوں؟ کیا محض وقت گزارنے کے لیے کہ کچھ نہ کچھ کام کرنا تھا میں نے کر لیا، یا جیسے کہ اس پہلے شخص نے جواب دیا تھا، یا پھر دوسرے شخص کے جواب کی طرح کے روٹی روزی کمانے کے لیے، یا پھر تیسرا حصہ کہ میں کیوں درس و تدریس سے وابستہ ہوں کہ اس ملک و ملت کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں، رب تعالیٰ کی رضا مقصود ہے، امت کی تعمیر و ترقی مقصود ہے، کیوں یہ کام کر رہا ہوں؟ خاتون خانہ ہیں، گھر کو دیکھ رہی ہیں، گھر کے امور سر انجام دے رہی ہیں، جھاڑو پوچھا کر رہی ہیں، کھانا پکانا کر رہی ہیں، سینہ پرونا کر رہی ہیں، تو وہاں پہ بھی یہ تینوں ذہنی کیفیتیں ہو سکتی ہیں۔ کیوں کر رہی ہوں؟ سر پہ پڑ گئی ہے، اور کیا یہی قسمت میں لکھا تھا اس لیے کر رہی ہوں۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ کام ہے، میری ذمہ داری یہ کر رہی ہوں، میاں صاحب خوش ہو جائیں، والدین خوش ہو جائیں، بچے خوش ہو جائیں، اس لیے کر رہی ہوں۔ یا پھر تیسرا کہ میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہوں جو رب تعالیٰ کی طرف سے مجھے سپرد کی گئی ہے، اس قوم کی تعمیر و ترقی میں اپنے حصے کا کام کر رہی ہوں۔ تو یہ اہم نہیں ہوتا کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں، اہم یہ ہوتا ہے کہ کس درجہ حرارت سے یہ کام کر رہے ہیں، کس جذبے سے اور کس نیت سے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کیوں ہماری نیت کو ڈیفائن کرتا ہے۔ تو اس ہر کام میں
آپ اگر کیوں لے جائیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک الگ ہی رنگ آ جائے گا. کوئی شخص ورزش کرتا ہے، کیوں ورزش کر رہے ہیں؟ وہی 3 صورتیں ہیں جی، بس ایسے ہی کر رہا ہوں، وقت تھوڑا سا باہر گزر جائے، یا دوسری صورت ہے کہ تھوڑا وزن کم ہو جائے، صحت اچھی ہو جائے. اور ایک تیسرا جذبہ بھی ہے کہ خود کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، اور تاکہ میرے دیگر تمام کام جو رب تعالیٰ کی طرف سے مجھے سپرد کیے گئے اور جو مختلف کرداروں کی حیثیت سے میرے اوپر عائد ہوتے ہیں، والد ہونے کی حیثیت سے، یا والدہ ہونے کی حیثیت سے، یا استاد ہونے کی حیثیت سے، یا معلمہ ہونے کی حیثیت سے، یا طالبہ ہونے کی حیثیت سے، یا کسی بھی حیثیت سے، اسی طرح پروفیشنل کردار بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے، تو تاکہ وہاں پہ بھی میرا کام اچھا رہے، یہاں پہ بھی اچھا رہے، عبادات میں بھی میں تازگی محسوس کروں، تو میں اس لیے چہل قدمی کرتا ہوں. اگین دوبارہ، اہم یہ نہیں کہ ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں، اہم یہ ہے کہ ہم وہ کس درجہ حرارت سے کر رہے ہیں، کس جذبے سے کر رہے ہیں. تو یہ کیوں اگر ہمارے کاموں میں ہر جگہ رات کو سونے لگیں، کیوں سونے لگیں؟ آپ 10 بجے سو رہے ہیں، کیوں سو رہے ہیں؟ آپ 12 بجے بھی سو سکتے تھے. تو کہ بڑی نیند آ رہی ہے اس لیے سو رہا ہوں، تھک گیا ہوں یا تھک گئی ہوں اس لیے سو رہی ہوں. پورا دن صبح فجر میں اٹھی تھی اور رات تک جو ہے وہ گھر کے کاموں میں لگ لگ کے بالکل ابھی بس ہوگی، اب سونے لگی ہوں. یا صبح فجر کے وقت گھر سے نکلا تھا، مارا مارا پھرتا رہا، پہلے ایک ادارے پھر دوسرے ادارے، پھر یہ ہوا پھر وہ ہوا، پھر بسوں کا سفر، پھر موٹر سائیکل کا سفر، ابھی بالکل تھکا ہارا ٹوٹا ہوں، بس سونے لگا ہوں. ایک جذبہ یہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس نیت سے 10 بجے سو رہا ہوں، کل انشاءاللہ ایک نئے دن کا آغاز کرنا ہے ایک نئے جذبے کے ساتھ، تو رات کو جلدی سوؤں گا، بھرپور آرام ہوگا، تو انشاءاللہ کل کا دن بھی بڑا بہترین گزرے گا. تو کل کے دن کو بہترین گزارنے کے لیے آج مجھے انرجی جمع کرنی ہے، اس لیے میں 10 بجے سو رہا ہوں، جلدی سو رہا ہوں، وقت پر سو رہا ہوں. ہر کام میں اگر آپ اس کو لے کے جائیں گے، آپ اس کام میں دیکھیں گے کیسے روح آ جاتی ہے اگر ہم کیوں سے کام کا آغاز کریں. پھر کیسے اور کیا ہو جائے گا. کیوں کر رہے ہیں، یہ مقصدیت ہے. کیسے کریں گے، یہ پروسیس ہے. کیا کریں گے، وہ اس مقصدیت کا یا جو بھی نیت تھی اس کا ریزلٹ ہوگا، وہ نتیجہ ہوگا. کیوں، مقصد، کیسے، پروسیس، اور ورڈ، یہ آپ کا نتیجہ آ جائے گا. تو اپنی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے جو کام آپ کرتے ہیں، ہر کے آگے ذرا کیوں لکھیں، اس کیوں کا جواب تلاش کریں. آج سے پہلے اگر نہیں کیا تو اب کر لیں. کیوں تخصص کر رہا ہوں میں؟ محض اس لیے کہ ترتیب تھی بھائی، درس نظامی ہو گیا، تخصص کر رہے ہیں، محض اس لیے؟ یا کوئی کیوں متعین تھا؟ اس لیے کہ جب ہم کیوں پر بات کریں گے، کوئی مقصد متعین کریں گے، تو پھر جو ہماری کارکردگی ہوگی وہ اس کو بھی متاثر کرے گی. جب ہم نے تخصص کرنے کا مقصد متعین کر لیا، اور مقصد یہ محض وقت گزاری نہیں کہ محض 1 سال گزارنا ہے، کچھ سوچا ہی نہیں تھا جی، درس نظامی ہو گیا تھا، پھر ہم نے کہا کہ 1 سال اور پڑھ لیتے ہیں، جو ہم نے پڑھ لیا. یا پھر ایک خاص مقصد تھا، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی تھی، کل کو معاشرے میں جا کے کام کرنا ہے، تو خود کو مختلف اوصاف سے متصف کرنا تھا. کیا یہ مقصد تھا؟ تو اگر یہ مقصد ہوگا تو پھر ہر گزرنے والے دن خود سے یہ سوال کیا جائے گا کہ کیا ایسا ہو رہا ہے. تو آپ جب کیوں کو واضح کریں گے تو آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں ایک زبردست اضافہ ہوتا چلا جائے گا کام میں. یہاں پہ ہم چھوٹی سی سرگرمی کرتے ہیں جی، کہ آپ اپنے روز مرہ کے امور میں سے 5 کاموں کا انتخاب کیجئے. کاغذ قلم آپ کے پاس ہوگا سامنے. 5 کاموں کا انتخاب کیجئے اور اس کے آگے کیوں لکھیے. کوئی بھی 5 کام، میں نے آپ کو مختلف کام دے دیے ہیں، گھروں کے چھوٹے موٹے کاموں سے لے کے آپ کی زندگی کے اہم ترین کاموں تک. کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہا ہوں. اگر وہ نماز بھی ہماری کیوں سے شروع ہوگی تو آپ یقین جانیے کہ اس کی روح میں فرق آ جائے گا. نماز کا آغاز
اگر کیوں سے ہوگا کہ میں کیوں نماز پڑھ رہا ہوں، میں کیوں لفظ اللہ کہہ رہا ہوں، اس ذکر کی تاثیر میں فرق آ جائے گا جب ہم کیوں سے کام شروع کریں گے، میں کیوں یہ کام کر رہا ہوں۔ اگر صدقہ دیتے ہوئے کیوں واضح ہوگا تو اس کے جذبے میں بڑا فرق ہوگا۔ تو آپ پوری زندگی کے کسی بھی مرحلے میں آپ اس کیوں کو لے کے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے اس میں ایک روح آ جاتی ہے اس کام میں۔ تو زندگی کے 5 کام لکھیے اپنے کاغذ پر اور اس کا آگے کیوں لکھیں اور پھر اس کا جواب تحریر کریں۔ 12:05 ہو رہے ہیں، 3 منٹ آپ کے پاس ہیں، 12:02 ہو رہے ہیں، 12:05 تک انشاءاللہ ہم چلیں گے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ 1 منٹ باقی ہے، اپنے روزمرہ کاموں کو سامنے رکھیے اور 5 کاموں کا انتخاب کرنا ہے آپ نے، اور ہر ایک کے آگے کیوں لکھ کر ذرا اس کیوں کا جواب دیجیے۔ اللہ اکبر، سب پانی دیجیے۔ جی جو کر چکے ہیں یہاں پہ چیٹ باکس میں آگاہ کر دیں کہ وہ کر چکے ہیں۔ جی ہمارا وقت مکمل ہو چکا، تو جتنا آپ نے کر لیا اس کو روک دیجیے، بس یہیں پہ روک دیجیے، تو باقی فرصت میں کرنا یہ ہے کہ اس حوالے سے آج کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آج آپ نے اپنے روزمرہ کے تمام کاموں کی فہرست بنائیں، وہ کام لکھیں جو بھی آپ زندگی روزمرہ کے امور کو سر انجام دینے کے لیے کرتے ہیں، اور ہر کے آگے کیوں لکھیں اور پھر اس کیوں کا جواب ضرور تلاش کریں کہ آپ کیوں وہ کام کر رہے ہیں۔ اب اگلا مرحلہ کہ جب ہم کیوں متعین کرتے ہیں کہ ہم کیوں یہ کام کر رہے ہیں، تو پھر وہ کیوں ہمارے عمل میں بھی دکھنا چاہیے، کیوں ہمارے عمل میں بھی دکھنا چاہیے۔ اچھا، جب ہم کیوں متعین کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے غیر ضروری کام خود کار طریقے سے آٹومیٹکلی آپ کی زندگی سے نکلنا شروع ہو جائیں گے، خود بخود نکلنا شروع ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ کیوں پر بات کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے اہم کاموں کو متعین، ہم نے بات کی تھی، بات جہاں سے چلی تھی کہ ترجیحات کی تعیین کے لیے جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ اہم کام پہلے، کہ پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ۔ اب کام کی اہمیت کا اندازہ کیوں سے ہوگا کہ یہ میں کام کیوں کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟
تو اب آپ نے اپنی زندگی کے اہم کاموں کو سامنے رکھنا ہے. یہاں سے ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. ہماری زندگی میں دو طرح کے کام ہوتے ہیں، اور جو ہمیں یا تو بہت زیادہ منظم، مؤثر اور ایک زبردست انسان بنا رہے ہوتے ہیں، یا یہی دو کام، ان میں بیلنس نہ رکھنا، وہ ہمارے کاموں کی ساری ترتیب کو خراب کر دیتے ہیں. وہ کام کیا ہیں جی؟ ایک یہ کہ کچھ کام ہوتے ہیں جن کو ہم اہمیت کی کیٹیگری میں رکھ دیتے ہیں کہ یہ کام اہم ہیں، ضروری ہیں، جبکہ دوسرے درجے کے کام وہ ہوتے ہیں جو فوری ہوتے ہیں، فوری نوعیت کے ہوتے ہیں. اہم کیا ہے اور فوری کیا ہے؟ اہم وہ کام جو زندگی کے مشن، مقصد، اقدار اور ترجیحات میں معاون ثابت ہوں. وہ کام اہم ہوگا جو میری زندگی کے مشن سے، مقصد سے، اور مشن اور مقصد کے حوالے سے ہم نے جو آخری سے پہلے جس موضوع پر بات کی تھی کہ بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ، کہ انجام کو ذہن میں رکھ کر کام کا آغاز کرنا، اس پر 2 یا 3 سیشن ہماری ہوئے تھے. تو اس میں ہم نے زندگی کے مشن اور مقصد کو جاننے کی کوشش کی تھی. تو اہم کام کیا ہے جو ہماری زندگی کے مشن اسٹیٹمنٹ سے وابستہ ہو، قریب ہو، جو ہماری مقصد سے قریب ہو، ہماری اقدار، ہماری ترجیحات سے جتنا قریب ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا. جیسے حقوق کی ادائیگی، جیسے ورزش کرنا تاکہ جسم صحیح رہے، جیسے تعلقات کی مضبوطی، جیسے مختلف منصوبے ان پر کام کرنا، اور جیسے ذاتی اور پیشہ ورانہ مہارت میں اضافے کے لیے کام کرنا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اہمیت کی حامل ہیں. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو فوری نوعیت کے ہوتے ہیں. ایسے کام جو فوری توجہ چاہتے ہوں، جیسے فون کال بجی تو اگر ہم نے اس کو ابھی کر لیا تو ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا. گاڑی خراب ہے، اس کو ٹھیک کروانا ہے، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح گھر کے مختلف اس طرح کے کام ہوتے ہیں جو فوری نوعیت کے ہوتے ہیں. پڑھائی سے متعلق کام ہوتے ہیں جو فوری نوعیت کے ہوتے ہیں. تو ان دو چیزوں کو اپنے سامنے ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ اہم کیا ہے اور فوری کیا ہے. اس لیے کہ آگے جو ہم چل کے بات کریں گے اس میں اہم کا تصور بہت واضح ہونا ضروری ہے، اور فوری کا تصور واضح ہونا بڑا ضروری ہے. جی، اہم کیا ہے اور فوری کیا ہے، اگر یہ بات واضح ہو چکی ہو تو ہم آگے چلتے ہیں، اور اگر میں بات نہیں سمجھا پایا تو آپ چیٹ باکس آپ کے سامنے ہے، اگر بات واضح نہ ہو سکی ہو تو فرما دیجیے، ہم اس پہ دوبارہ بات کر لیں گے. جی چلیے جی. اچھا، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ترجیحات کا تعین ہے، یا کہ اپنی زندگی کو کیسے پرائورٹائز کرنا ہے، یا ترجیحات کا تعین کیسے کرنا ہے. اور اسی سے ملتا جلتا ایک موضوع جو اکثر سننے میں آتا ہے، پڑھنے میں بھی آتا ہے، لوگ اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہے ٹائم مینجمنٹ. تو آج ہم ان دو موضوعات کو ایک ساتھ لے کے چلیں گے. تو ابھی جو جہاں تک ہم نے بات کی وہ ترجیحات پر بات کر چکے. ٹائم مینجمنٹ کا جو حقیقی تصور ہے وہ یہ کہ یہ گھڑی کے موافق خود کو منظم کرنا نہیں، بلکہ ترجیحات کو منظم کرنا ہے. بہت سے لوگ ٹائم مینجمنٹ سے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو پڑھاتے بھی اسی انداز سے ہی ہیں کہ ہم نے کس وقت کون سا کام کرنا ہے، تو بس انسان اسی فکر میں پڑا رہتا ہے، اور گھڑی اس کی رہبر اور رہنما ہوتی ہے، اور اس گھڑی کی سوئیوں کے موافق وہ شخص چل رہا ہوتا ہے. تو ٹائم مینجمنٹ کا حقیقی تصور یہ ہے کہ آپ نے کون سا وقت کون سا کام کس وقت پہ کرنا ہے. یہ تو ٹھیک ہے، یہ اس کو ہم آگے چل کے انشاءاللہ بات بھی کریں گے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ترجیحات کو منظم کریں، کہ جو زیادہ ضروری کام ہے اس کو پہلے کریں، اور جو کم ضروری کام ہے اس کو بعد میں کریں.
تو ٹائم مینجمنٹ کا یہ بنیادی اور حقیقی تصور یہ ہے کہ ہم نے گھڑی کے موافق خود کو منظم نہیں کرنا، گھڑی کے سوئیوں کے اشاروں پر چلنے کی کوشش نہیں کرنی۔ 10 بج گئے اب یہ کام کرنا ہے، 11 بج گئے اب یہ کام کرنا ہے، 11:30 بج گئے اب یہ کام کرنا ہے۔ اتنا خود کو برڈنائز نہیں کرنا، اسٹریس میں نہیں لے کے جانا، بلکہ اس سے ایک آسان طریقہ ہے اور زیادہ پر اثر بھی ہے، وہ یہ کہ ہم پہلے اپنی زندگی کی ترجیحات متعین کریں اور غیر ضروری کاموں کو زندگی سے نکالتے چلے جائیں۔ اب ترجیحات متعین ہو گئی، ان ترجیحات میں بھی اصول وہی کہ جو کام زیادہ اہم ہے اس کو پہلے، یعنی بڑا پتھر پہلے، اس سے چھوٹا اس سے چھوٹا اس کے اوپر، اس سے چھوٹا اس کے اوپر، اس سے چھوٹا اس کے اوپر۔ اس طرح کر کے اگر ہم زندگی کی ترجیحات کو منظم کریں گے تو ہم بہتر طریقے سے اپنے وقت کا مصروف رکھیں گے۔ تو گھڑی نہیں، ترجیحات پر فوکس کریں۔ ہم نے گھڑی پر فوکس نہیں کرنا کہ اچھا 10 بج گئے اب 11 بج گئے اب 12 بج گئے، میں نے آدھے گھنٹے یہ کرنا تھا، 2 گھنٹے یہ کرنا تھا، پونا گھنٹہ یہ کرنا تھا۔ نہیں، ہم نے گھڑی پر فوکس نہیں رکھنا، فوکس رکھنا ہے ترجیحات پر کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ اس لیے کہ اگر ترجیحات ٹھیک نہیں ہوں گی، آپ لاکھ منظم ہو جائیں، لاکھ ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپس لے لیں اور ان پر عمل بھی کرنا شروع کر دیں، اگر آپ صحیح کاموں کو ہی آپ نے منتخب نہیں کیا تو آپ ایک غلط جگہ پر اپنا وقت صرف کر رہے ہوں گے۔ آپ ہوں گے بظاہر دکھ تو رہے ہوں گے بڑے آرگنائز ہیں جی سر، تو صبح اتنے بجے اٹھتے ہیں، رات اتنے بجے سوتے ہیں، اتنے بجے کھانا کھاتے ہیں، اتنے بجے کھیلنے جاتے ہیں، اتنے بجے واک پر جاتے ہیں، اتنے بجے کے بعد وہ دستیاب نہیں ہوتے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کیا زندگی میں کوئی مقصدیت بھی ہے؟ تو گھڑی نہیں بلکہ ترجیحات پر فوکس کریں کہ آپ کا وقت آپ کے اندرونی قطب نما کی رہنمائی میں گزرنا چاہیے، کہ وہ قطب نما جو انسان کو اچھے اور برے، صحیح اور غلط، اور اہم اور کم اہم میں فرق کرنا سکھاتا ہے، نہ کہ اس گھڑی کی رہنمائی میں جو دیوار پر ٹنگی ہوئی ہے۔ تو یہ اہم نہیں ہے کہ آپ کتنے بجے کیا کام کر رہے ہیں، اہم یہ ہے کہ وہ کام جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کی ترجیحات میں کہاں شامل ہے، آپ کی زندگی کی میں اس کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یاد رکھیے گا کہ اہم کام کب نظر انداز ہوتے ہیں؟ ہم جب فوری نوعیت کے کاموں پر فوکس کرتے ہیں تو اہم کام خود بخود نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ اس پر ہم تھوڑی سی دیر بعد میں آ کے بات کریں گے۔ اب ہم ان بنیادی باتوں کو سامنے رکھیے گا کہ ہم نے یہ بات کر لی کہ زندگی کی ترجیحات متعین کرنی ہے اور گھڑی کو پر فوکس کرنے کے بجائے اپنی ترجیحات پر فوکس کرنا ہے، مقصدیت پر فوکس کرنا ہے۔ اب دیکھیے زندگی میں جتنے بھی ہمارے کام ہوتے ہیں، ٹاسک ہوتے ہیں جو ہم سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، وہ 4 طرح کے ہوتے ہیں، جو آپ کے سامنے 4 خانے ہیں، کہ وہ یا تو اہم ہوتے ہیں یا اہم نہیں ہوتے۔ سب سے اوپر والا کھانا دیکھ لیجئے، نمبر 1، کہ اس کے بائیں جانب لکھا ہوا ہے امپورٹنٹ۔ تو اوپر کے دونوں کھانے وہ اہمیت کے حامل ہیں کہ وہ، اور جو نیچے کے 2 کھانے ہیں 3 اور 4، وہ دونوں ناٹ امپورٹنٹ، وہ امپورٹنٹ نہیں ہیں، اہمیت کے حامل نہیں ہیں۔ اسی طرح اب یہ تو ہم نے دائیں سے بائیں کھانے کو دیکھا، میں کوشش کرتا ہوں اس کو آپ کو ڈرا کر کے بھی دکھا دوں۔ ہاں اچھا جی، یہ مجھ سے ڈرا ہو رہا نہیں ہے، چلیں کوشش کرتے ہیں ایک بار پھر۔ ہاں یہ ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے، یہ پہلی تقسیم ہم نے دائیں سے بائیں کر دی، تو یہ پہلے دونوں کھانے آ گئے امپورٹنٹ میں، اہمیت میں، اور اسی طرح نچلے والے 2 کھانے آ گئے کہ جو کام اہم نہیں ہے۔ ان خانوں کی ایک اور تقسیم بھی ہے، وہ ہے اوپر سے نیچے ایسے، کہ اب جو تقسیم اوپر سے نیچے ہو رہی ہے پہلے اور تیسرے کی، یہ ہے فوری نوعیت کے کام ہے، ارجنٹ۔ اور اسی طرح یہ والا ہے ناٹ ارجنٹ، دوسرا اور چوتھا یہ وہ کام ہے جو فوری نہیں ہے۔ تو اس کھانے میں کچھ کام ایسے ہیں جو فوری نوعیت کے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو فوری نوعیت کے نہیں ہیں۔ ایک تقسیم یہ ہو گئی ان کی،
یہ تقسیم ہے اوپر سے نیچے کی. اور کچھ کام ایسے ہیں جو اہمیت کے حامل ہیں اور کچھ کام ایسے ہیں جو اہمیت کے حامل نہیں ہیں. یہ تقسیم ہے دائیں سے بائیں. ٹھیک ہو گیا. تو اگر ان دونوں تصورات کو سامنے رکھیں تو اب ہر خانہ کس طرح سے تقسیم ہو جائے گا؟ وہ تقسیم ہوگا جی، ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں. اب آ جاتے ہیں پہلے خانے میں. پہلے خانے میں تو پہلا خانہ یہ ہے، یہ دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے. ایک ہے ارجنٹ اور دوسرا ہے امپورٹنٹ. تو یہاں پر وہ کام آ جائیں گے جو ارجنٹ بھی ہیں اور امپورٹنٹ بھی ہیں. اس کے بعد آ جائیے جی یہ دوسرا خانہ. دوسرا خانہ یہ بھی دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے. ایک بنتا ہے ناٹ ارجنٹ اور ایک بنتا ہے امپورٹنٹ. اس خانے میں کاغذ آپ کے پاس ہے، ساتھ ساتھ خانے بناتے بھی جائیں. اس خانے میں آپ نے لکھنا ہے کہ کام فوری تو نہیں ہے لیکن اہم ہے. اہم غیر فوری، فوری نہیں ہے، فوری نوعیت کا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب آ جائیے تیسرے خانے میں. تیسرے خانے کا میں جو کام ہے وہ اس کی نوعیت، پہلی نوعیت یہ ہے کہ یہ ارجنٹ نہیں ہے اور امپورٹنٹ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن یہاں سے اس کی نوعیت یہ ہے کہ یہ فوری ہیں. ضروری نہیں لیکن فوری ہیں. فوری غیر ضروری. ٹھیک ہے جی. فوری ہیں اور غیر ضروری ہیں. اس کے بعد آ جائیے چوتھے خانے میں. چوتھا خانہ سب سے پہلے کہ ناٹ ارجنٹ ہے، کہ یہ ناٹ امپورٹنٹ ہے، کہ یہ غیر اہم ہے، اہمیت کا حامل نہیں ہے. اور اسی طرح یہاں سے یہ ناٹ ارجنٹ، فوری بھی نہیں ہے، یہ فوری بھی نہیں ہے اور ضروری بھی نہیں ہے. تو یہ چار خانے ہمارے پاس آ گئے. خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ پہلا خانہ نمبر 1 وہ ضروری اور فوری نوعیت کا ہے. دوسرا خانہ کہ فوری نوعیت کا تو نہیں ہے لیکن ضروری ہے. تیسرا خانہ کہ جو ضروری تو نہیں لیکن فوری نوعیت کا ہے. اور چوتھا خانہ کہ جہاں پہ جو ضروری بھی نہیں ہے اور فوری نوعیت کا بھی نہیں ہے. اگر یہ تصور واضح ہو گیا ہو تو پھر میں آگے چلوں. اگر یہاں تک کوئی اس کو سمجھنے میں مسئلہ ہے تو فرما دیجئے. مثالیں آئیں گی تو بات واضح ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں. جتنی بات میں عرض کی ہے کیا وہ واضح ہو چکی؟ تقسیم صحیح سمجھ نہیں آ رہی جی. جنہوں نے فرمایا تھا کہ تقسیم نہیں سمجھ میں آ رہی بتا دیجئے دوبارہ. اوپر بھی ایک اور میسج آیا ہوا ہے. اچھا نہیں سمجھ میں آئی، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے ہم نے تمام کاموں کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. تمام کاموں کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا خانہ ہم نے بنایا ہے، اس میں ہم نے وہ کام رکھے ہیں جو فوری نوعیت کے ہیں اور اہمیت کے حامل ہیں. اب آپ لکھ لیں وہاں پہ پہلے خانے میں لکھیں کہ فوری اور ضروری. لکھ لیجئے فوری اور ضروری. میں لکھ دیتا ہوں ساتھ ساتھ. یہ ہو گیا ہمارا پہلا خانہ کہ یہ فوری بھی ہے اور ضروری بھی ہے جی. اس کے بعد آ جائیے دوسرا خانہ. دوسرے خانے میں ہم وہ چیزیں ہیں کہ جو فوری نوعیت کی ہیں، ضروری نوعیت کی ہیں لیکن فوری نہیں ہیں. تو یہاں بھی ہم لکھیں گے ضروری نوعیت کی ہیں یعنی اہم ہے اور فوری نہیں ہے، فوری نہیں. یہ آ گیا ہمارا دوسرا خانہ جی. اچھا اس کے بعد آ جائیے تیسرے خانے میں. تیسرے خانے میں ہم چیزیں لکھ رہے ہیں کہ ناٹ امپورٹنٹ، اہم نہیں ہے لیکن ضروری ہے، فوری ہے. تو یہاں پہ وہ چیزیں آ جائیں گی جو فوری نوعیت کی ہیں اور غیر ضروری. چلیں جی یہ ہم نے چیزیں یہاں پہ لکھ دی. اس کے بعد آ جائیے آپ چوتھا خانہ. یہاں پہ وہ چیزیں آ جائیں گی جو غیر ضروری ہیں اور غیر فوری ہیں، ارجنٹ نہیں ہیں.
غیر فوری کو لفظ ہوتا نہیں ہے، لیکن چلے ہم آسانی کے لیے لکھ دیتے ہیں ابھی. چلیے جی، یہ ہو گیا. تو امید ہے کہ اب بات واضح ہو گئی ہوگی. ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں. جی اب بات واضح ہو گئی ہے. چلیے جزاک اللہ. اچھا، اب ہم اپنا دیکھیں، زندگی میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں ہمارے، وہ ان 4 خانوں میں تقسیم ہوتے ہیں. وہ کیسے ہوتے ہیں؟ اب ہم اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. کچھ مثالیں یہاں پہ ہم نے اسٹینڈرڈ سی رکھی ہوں گی، تو وہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. اس کو ہم کہاں سے بند کریں گے؟ یہاں سے. اچھا جی، اب دیکھیے یہ سب سے پہلا کھانا آ گیا. سب سے پہلے کھانے کا نام سب مل کر بولیے. سب سے پہلے کھانے کا نام کیا ہے؟ فوری ضروری. فوری اور ضروری. اس میں کون کون سے کام آتے ہیں؟ اس میں کوئی بھی ایسا کام کرائسس، مثال کے طور پہ فرض کیجئے کہ آپ کہیں بیٹھے ہیں اور کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی ایسی خبر پہنچ جاتی ہے، آپ فوراً اٹھ کر وہاں پہ آپ نے پہنچنا ہے، تو یہ فوری نوعیت کا کام ہے اور اہم بھی ہے. فرض کیجئے آپ کو پتہ چلے، اللہ نہ کرے، آپ کے کسی عزیز کا جو ہے حادثہ ہو گیا، آپ کو وہاں پہنچنا ضروری ہے اور اہم بھی ہے. تو اب وہ اہم ہے کہ نہیں، اس کا فیصلہ آپ خود کریں گے کہ وہ کیا تعلق ہے اور آپ کا جانا کتنا مفید رہے گا وہاں پہ. تو اگر آپ کا جانا وہاں مفید ہے اور تو یہ فوری نوعیت کا کام ہوگا اور ضروری بھی ہے اور ارجنٹ بھی ہے. اس میں آپ ایسا نہیں کر سکتے اوہ ٹھیک ہے میں کل چلا جاؤں گا. تو کل چلے جائیں گے تو پھر شاید کل جانا آپ کا فائدہ مند نہ رہے، سود مند نہ رہے. اسی طرح فرض کیجئے کہ آپ نے بجلی کا بل جمع کرانا ہے. بہت سے مرد ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. تو بجلی کا بل جمع کرانا ہے، آج آخری تاریخ ہے. تو یہ بجلی کا بل جمع کرانا یہ ضروری بھی ہے اور فوری بھی ہے. اس لیے کہ اگر آج جمع نہ کروایا تو پھر تاریخ نکل جائے گی اور پھر اس پر جرمانہ بھی لگ جائے گا. اسی طرح آپ اگر طالب علم ہیں یا طالبہ ہیں تو آپ نے اسائنمنٹ جمع کروانی تھی اور آج اس کا آخری تاریخ ہے اس کی، تو یہ اسائنمنٹ جمع کروانا امپورٹنٹ، اہم بھی ہے اور ارجنٹ بھی ہے. اس کو آپ مزید ڈیلے نہیں کر سکتے. آپ کی گاڑی ہے اور گاڑی خراب ہوئی ہے اور آپ نے کہیں سفر کرنا ہے، تو اب آپ اس گاڑی کو ٹھیک کروانا یہ ضروری بھی ہے اور فوری بھی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اگر وہ نہیں ہوگا تو آپ اس سفر نہیں کر سکیں گے، اور ارجنٹ اس لیے کہ آپ کو ابھی چاہیے یہ کام. اسی طرح اگر آپ استاد ہیں، معلم ہیں، معلمہ ہیں، آپ کو انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جی آپ نے سوالیہ پرچہ بنانا ہے اور آج اس کی آخری تاریخ آ گئی ہے، آپ نے ابھی تک نہیں بنایا، تو وہ اہم بھی ہے اور ارجنٹ بھی ہے، ضروری بھی ہے. تو آپ نے فوری طور پر اس کو سوال نامہ تیار کرنا ہے. اسی طرح فرض کیجئے آپ نے کل کچھ پڑھانا ہے اور آج تک ابھی تک آپ کی تیاری مکمل نہیں ہوئی، تو کل سبق کی تیاری کرنا، جو بھی چیز تیار کرنی ہے، پریزنٹیشن تیار کرنی ہے، مطالعہ کرنا ہے، جو بھی نوٹس تیار کرنے ہیں، تو وہ کہاں پہ آ جائیں گے؟ ارجنٹ میں اور فوری میں. اسی طرح گھر کے بہت سارے کام جو ارجنٹ اور فوری ہیں. دوپہر 2 بج چکے ہیں اور 2:30 بجے کھانا لگا کرتا ہے اور اب فرض کیجئے 1:30 بج چکا ہے، تو اب محض 1 گھنٹہ باقی ہے. اب کھانا بھی اہم ہے جو پکانا ہے اور اس کو مزید تاخیر مؤخر بھی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ کھانا بنانا کیا ہو جائے گا؟ امپورٹنٹ، ارجنٹ میں آ جائے گا. اور فرض کیجئے اور گھریلو مثال لے لیجئے کہ آپ نے کپڑے دھونے ہیں اور میاں صاحب کے یا والد صاحب کے یا والدہ صاحبہ کے یا بھائی کے یا بہن کے، اور مزید یہ کہ جتنے بھی کپڑے تھے وہ میلے ہیں اور کل انہوں نے کہیں جانا ہے، تو آج اب آپ مزید نہیں کر سکتے کہ نہیں کل دھو لوں گی، تو آپ نے وہ کپڑے آج ہی دھونے ہیں. تو امپورٹنٹ بھی ہیں، ارجنٹ بھی ہیں. تو اس طرح کی بے شمار مثالیں آ گئی ہمارے سامنے کہ ہماری نجی گھریلو زندگی سے بھی اور ہماری پروفیشنل لائف سے بھی. تو یہ وہ کام ہیں سارے جو امپورٹنٹ ہیں اور ارجنٹ ہیں. اچھا، اس کے مقابلے میں نمبر 2 سرخ خانہ، وہاں پہ کون سی چیزیں آتی ہیں؟ وہاں پہ چیزیں آتی ہیں وہ جو اہم ہے، فوری نہیں ہے. یہ جملہ لکھ بھی لیں، دہرا بھی دیں کہ خانہ نمبر 2، اس میں وہ چیزیں آتی ہیں جو اہم ہیں، فوری نہیں ہیں. وہ کون کون سی چیزیں ہیں ان کو ہم بعد میں اس کا تذکرہ کریں گے، اس کو چھوڑ دیجئے نمبر 2 کو. اب آ جائیے خانہ نمبر 3، نیلے رنگ کا جو خانہ ہے.
نیلے رنگ کا جو کھانا ہے کھانا نمبر 3، اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ کھانا کون سا ہے کہ ناٹ امپورٹنٹ، اس میں جو کام ہیں وہ اہمیت کے حامل نہیں ہیں لیکن فوری نوعیت کے ہیں، اہمیت کے اعتبار سے کوئی ایسے اہم نہیں ہے لیکن بس ابھی فوراً کرنے کے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ کوئی کال آئی آپ کے پاس، بے شمار کالز آتی ہیں، بے شمار، اب ان میں سے چند ایک ایسی ہوں گی جو پہلے اورنج کھانے میں ہوں گی، پہلے کھانے میں، باقی تو زیادہ کال نیلے کھانے میں ہوتی ہیں، کوئی ایسی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی کہ آپ نے اس کو ریسیو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اگر کرنا ہے تو پھر ابھی کر سکتے ہیں، بعد میں تو ظاہر ہے وہ کال کٹ جائے گی، آپ کو خود کرنا پڑے گی بعد میں۔ تو پہلی چیز یہ کہ جو فون کالز ہیں وہ بیل بج اٹھی تو اگر آپ نے ریسیو کرنی ہے تو آپ کر لیجئے، یہ فوری نوعیت کا کام ہے، لیکن اہم نہیں ہے کہ ضرور آپ اس کو کریں ہی کریں، ایسا نہیں ہے کہ کسی نے پسٹل آپ کی کن پٹی پہ رکھی ہوئی ہے کہ جناب اس فون کو لازمی اٹھاؤ، فون کو اٹھا لو، تو اس وقت ہم کہیں گے ہاں یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اچھا، اور اچانک سے آپ گھر پہ ہیں، اچانک سے ایک صاحب آ گئے کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے، آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، تو اب وہ انہوں نے جانا ہے، آپ نے ان کے ساتھ جانا ہے کہ نہیں جانا، تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ جانا ہی جانا ہے، لیکن یہ ارجنٹ کام ہے کہ وہ ابھی جا رہے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ جانا ہے تو یہی وقت ہے اس کام کا۔ اور اس طرح کی بے شمار ایسے کام جو ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جو ان کے لیے شاید کہ کسی نہ کسی درجے اہمیت کے حامل ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک خاتون نے انہوں نے شاپنگ کرنے جانا ہے، آپ کی سہیلی ہیں، اور انہوں نے آپ سے کہا کہ تم نے میرے ساتھ چلنا ہے، جی لازمی، کل 4 بجے چلیں گے۔ اب یہ 4 بج چکے آئندہ دن، تو اب آپ نے ساتھ جانا ہے، تو بنیادی طور پر یہ آپ کے لیے تو اہم نہیں ہے، ان کے لیے ہو سکتا ہے لیکن آپ کے لیے تو اہم نہیں ہے، تو یہ اس کھانے میں آ جائے گا کہ امپورٹنٹ ارجنٹ تو ہے لیکن فوری نہیں ہے۔ خبریں دیکھنا ارجنٹ ہو سکتا ہے، امپورٹنٹ نہیں ہے، اور اس طرح بے شمار ایسی چیزیں آ جائیں گی، میلز وغیرہ کرنا اور اس طرح کی چیزیں، یہ ساری آ جائیں گی یہاں پہ کہ جو اس وقت اگر ہم نے کر لی تو ہو جائیں گی، بعد میں نہیں ہو سکیں گی، نوعیت ان کی یہ ہے کہ یہ کام ضروری نہیں ہے۔ نمبر 3، نمبر 4، یہ ہرا کھانا، یہ وہ کھانا ہے جس میں وہ چیزیں آتی ہیں جو اہمیت کی حامل بھی نہیں ہوتی اور فوری نوعیت کی بھی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ سوشل میڈیا پر تشریف لے جانا، نہ وہ ضروری ہے نہ وہ فوری ہے۔ مثال کے طور پہ محض ایسے ہی بس فون کال کرنا اور بات چیت کرنا اور بار بار اپنا قومی جملہ دہرانا کہ اور سناؤ، تو یہ اور سناؤ یہ نہ تو فوری ہے نہ ضروری ہے، لیکن کتنی ہی گفتگو اس اور سناؤ کے بعد ہماری گفتگو میں آتی ہے کہ اور سناؤ، پھر ایک ترتیب شروع ہوتی ہے، تھوڑی دیر گفتگو شروع ہوتی ہے، پھر ختم ہونے کو ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں اور سناؤ اور سناؤ اور سناؤ، تو یہ اس طرح یہ جو اور سناؤ ہے یہ بھی یہیں اس ہرے خانے میں آئے گا جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح بے شمار ایسے کام کرتے ہیں ہم زندگی میں روزمرہ میں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، محض ٹائم ویسٹر، تو وہ بھی یہیں پہ آئیں گے۔ اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو اسکیپ ایکٹیویٹیز کہتے ہیں، یعنی کہ آپ بظاہر تو مصروف ہوتے ہیں لیکن در حقیقت وہ کام یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی کسی ذمہ داری سے رائے فرار اختیار کر رہے ہوتے ہیں، اپنی کسی ذمہ داری سے رائے فرار اختیار کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر انسان مصروف ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے، اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو خود اس بات کا ادراک نہیں ہوتا کہ یہ جو ابھی مصروف ہوں یہ تو میں اپنے کسی کام، کسی ذمہ داری سے رائے فرار اختیار کرتے ہوئے مصروف ہوں۔ خیر، تو یہ 4 کھانے ہمارے سامنے آ گئے۔ پہلا تھا کہ جو اہم بھی ہے فوری بھی ہے، دوسرے کی مثالیں ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کی ہیں، جو سرخ دائرہ ہے اس کی مثالیں ہم نے ڈسکس نہیں کی ہیں، اس پہ بات نہیں کی۔ نمبر 3 جو نیلے رنگ کا دائرہ ہے، خانہ ہے، اس پہ ہم نے بات کر لی کہ وہ چیزیں ہیں جو اہم تو نہیں ہیں لیکن فوری نوعیت کی ہوتی ہیں۔ اور نمبر 4 وہ ہے کہ جو نہ تو فوری نوعیت کی ہیں نہ اہم ہیں۔ دوسرا خانہ
دوسرے کھانے کے حوالے سے جو سرخ کھانا ہے اس پہ ہم نے ایک بات کی کہ یہ وہ کھانا ہے کہ جو اہمیت کا حامل ہے لیکن فوری نہیں ہے. اب اس میں آپ کا روزانہ ورزش کرنا اہم ہے، لیکن جس دن آپ ورزش کر رہے ہیں اس دن فوری نہیں ہے، آپ نہیں بھی کر سکتے ہیں، نہ کریں، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، آج ایک دن مطلب چھٹی بھی ہو گئی، یا صبح نہیں شام کو کر لیں گے. اسی طرح اپنی ذاتی یا پیشہ ورانہ ترقی کے لیے آپ کوئی اسکل سیکھ رہے ہیں تو یہ اہم تو ہے، فوری نہیں ہے. فرض کیجئے آپ کو کمپیوٹر پر کمپوزنگ نہیں آتی، ٹائپنگ کرنا نہیں آتی، تو آپ یہ سیکھ رہے ہیں لیکن آج آپ نہیں کر رہے، تو ہم کہیں گے کہ آپ نے ایک ایسا کام چھوڑ دیا جو آپ کے لیے اہم تو تھا لیکن فوری نہیں تھا. اسی طرح آپ خود کو مختلف صلاحیتوں سے مزین کرنے کے لیے مختلف چیزیں ہم جو کرتے ہیں وہ ساری یہاں پہ آ جائیں گی. ہمارے جتنے لانگ ٹرم پلاننگز ہوتی ہیں اور جو منصوبہ جات ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پہ آ جائیں گے سارے لانگ ٹرم. اسی طرح جو تعلقات کی مضبوطی کے لیے ہم مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ تعلقات چاہے تو والدین اور اولاد کے ہوں آپس میں، میاں بیوی کے ہوں آپس میں، بہن بھائیوں کے ہوں آپس میں، یا جو پروفیشنل تعلق ہوتا ہے وہاں پہ ہوں، تو ان کی مضبوطی کے لیے ہم مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کی زندگی میں اچھائی کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کو وقت دے رہے ہوتے ہیں، ان کی مشکلات دور کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے کام ہیں جو اہم تو ہیں لیکن اسی وقت کرنا یہ فوری نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا؟ اور آپ نے بجلی کا بل جمع کرانا ہے لیکن ابھی 10 دن پڑے ہیں، تو یہ آپ وہ اہم تو ہے لیکن فوری نہیں ہے. آپ نے اسائنمنٹ جمع کروانی ہے، اب اس میں 10 دن باقی ہیں، وہ اہم تو ہے لیکن ارجنٹ نہیں ہے، وہ یہاں پہ آ جائے گا. آپ نے پیپر بنانا ہے وہ لیکن ابھی اس میں آخری تاریخ باقی ہے، ڈیڈ لائن باقی ہے، تو یہاں پہ آ جائے گا. اسی طرح بے شمار چیزیں ہیں جو یہاں پہ آ جائیں گی. تو یہ ہمارا نمبر 2 خانہ ہے. اگر یہ سارے کھانے واضح ہو چکے ہوں تو ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اگر کوئی کھانا کسی طور پہ واضح نہ ہوا ہو تو آپ فرما دیجئے، اس کو ہم واضح کریں پھر آگے بڑھیں گے، اس لیے کہ اگلی گفتگو اسی پر منحصر ہوگی. امید ہے کہ تمام لوگ تر و تازہ اور بالکل تازگی کے ساتھ شامل ہوں گے، کوئی سو رہا نہیں ہوگا. تھوڑی سی خوش گفتگو آئی ہے، مشکل ہے لیکن بہت اہم ہے. تو جی چاروں کھانے سمجھ میں آ چکے؟ چلیے اچھا جی، اب ایسا کیجئے کہ آگے بڑھنے سے قبل چاروں خانوں کے نام ترتیب سے لے لیجیے، لیکن اس ترتیب سے لینے ہیں. ترتیب یہی ہوگی کہ سب سے پہلے ہم کہیں گے، جب میں نمبر 1 کہوں گا تو آپ نے کہنا ہے فوری اور ضروری. جب میں 2 کہوں گا تو آپ کہیں گے ضروری غیر فوری. جب میں 3 کہوں گا تو آپ کہیں گے غیر ضروری فوری. اور جب میں 4 کہوں گا تو آپ کہیں گے کہ غیر ضروری غیر فوری. ٹھیک ہے، لیکن اس کہنے کی ترتیب یہ ہوگی کہ جب میں 1 کہوں گا تو آپ کھڑے ہو جائیں گے اور یہ جملہ ادا کریں گے، اور جب میں 2 کہوں گا تو آپ بیٹھ جائیں گے اور یہ جملہ ادا کریں گے جہاں پہ بھی آپ موجود ہیں. اور جب میں 3 کہوں گا تو آپ نے وہی جملہ ادا کرنا ہے کھڑے ہو کے، اور جب میں 4 کہوں گا تو بیٹھ کر وہی جملہ ادا کریں گے. یعنی پہلے نمبر 1 پر آپ نے کھڑے ہو کے جملہ ادا کرنا ہے، 2 پر بیٹھ کر، 3 پر کھڑے ہو کر، اور 4 پر بیٹھ کر. جی ہم یہ مشق شروع کرتے ہیں. آپ جہاں جہاں ہیں تو اس کی فکر نہ کریں کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، بھائی گھر میں بیٹھا. اگر آپ میں سے کچھ لوگ گھر پہ موجود ہیں تو اس بات کی فکر نہیں کرنی ہے کہ والدہ کہیں گے یہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں. تو بالکل آپ یہاں پر موجود رہیں. جی 1. جی سب زبان سے جملہ ادا کریں، فوری ضروری. جی ہمارے ساتھ کمرے میں مولانا زاہد صاحب موجود ہیں، وہ بھی کھڑے ہو گئے. جی نمبر 2، اب آپ بیٹھ جائیے اور جملہ زبان سے بھی ادا کیجئے کہ غیر فوری لیکن ضروری. نمبر 3،
आप फिर खड़े हो जाएं जी, और जुमला अदा करें कि ये वो काम हैं जो फौरी हैं लेकिन गैर अहम हैं। 4, अब आप तशरीफ रखिए और जुमला अदा कीजिए कि गैर जरूरी हैं और गैर फौरी हैं। चलिए, चलें जी। अच्छा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम अपनी जिंदगी को इन पर मुंतबिक करने की कोशिश करते हैं कि हमारा वक्त कहाँ पर सर्फ हो रहा है, हमारा वक्त कहाँ पे सर्फ हो रहा है। जी, अब आप ये 4 खाने बनाएं इसी तरह से, उसके अंदर सिर्फ नंबर लिख लें 1 2 3 4, और हर खाने में जरा फीसद लिखें कि कहाँ कितने फीसद वक्त सर्फ हो रहा है। पहले में, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में फीसद में जरा एक जायजा से लें अपनी जिंदगी का, और किस खाने में कितने फीसद वक्त सर्फ हो रहा है। थोड़ा सोच भी लें अपनी जिंदगी को। 12:38 हो रहे हैं, 2 मिनट आपके पास हैं, 2 मिनट हम यहाँ पे रखेंगे। तो अपनी जिंदगी का मुशाहिदा करते हुए इन 2 मिनट में आप जरा देखिए कि किस खाने में आप कितना वक्त सर्व कर रहे हैं। जी, सवाल ये है कि उस्ताद साहब नींद किस हिस्से में शुमार होगी। तो वो तो नींद पर मुनहसिर है कि कौन सी नींद है, किस वक्त कर रहे हैं आप, कितनी कर रहे हैं, उसको देखिए। एक ज़रूरी नौयत की नींद है और ज़रूरी भी है, फौरी भी है। तो वो एक जो हमारा पैटर्न बना होता है, मुमकिन है कोई लोग दोपहर को भी सोते हों, रात को भी सोते हों, सुबह भी सोते हों। ला इलाहा इल्लल्लाह। जी, हम अभी इन बॉक्सेस पे मजीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जरा अब अभी तक जो बात समझ में आई है, अपनी जिंदगी को इन 4 खानों में तकसीम करें कि कितना वक्त कहाँ आप सर्फ कर रहे हैं फीसद में। चाहें तो यहाँ चैट बॉक्स में भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कौन कितना वक्त कहाँ पे सर्फ कर रहा है। 1 2 3 4 लिख के उसके आगे फीसद लिख दें। जी, अच्छा जी।
چلیے ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھیں یہ 4 کھانے ہمارے سامنے آ گئے. اب کس کھانے میں کتنا وقت صرف کر رہے ہیں، اور اس میں بھی انسان کو ایک الجھن ہو جاتی ہے کہ بسا اوقات وہ خود سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں فلاں کھانے میں وقت صرف کر رہا ہوتا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ کسی اور کھانے میں صرف کر رہا ہوتا ہے. اس کی بات انشاءاللہ ہم آگے چل کے کریں گے بھی. بہرحال یہ زندگی کے 4 کھانے ہمارے سامنے آ گئے کہ یہاں ہم ان 4 کھانوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر اپنا وقت صرف کر رہے ہوتے ہیں. تو اب آ جائیے پہلے کھانے میں. اچھا، ہم میں سے اکثر لوگ، جیسے کہ جوابات بھی آئے ہیں، اپنی زندگی کا سب سے زیادہ وقت اس اورنج دائرے میں، یعنی کہ پہلے کھانے میں وقت صرف کرتے ہیں. تو پہلے اور دوسرے کو ہم آخر میں ڈسکس کریں گے. ہم پہلے بات کر لیتے ہیں کوادرنٹ 3 کی، یعنی کہ جو تیسرا کھانا تھا، اور وہ تھا نیلا کھانا، جس کو ہم نے عنوان دیا تھا کہ ناٹ امپورٹنٹ بٹ ارجنٹ، کہ یہ فوری نوعیت کا ہوتا ہے لیکن امپورٹنٹ نہیں ہوتا. اور یہ کون کون سے کام ہوتے ہیں؟ تو اس میں نے آپ سے بات عرض کیا کہ یہ تیسرا کھانا بنیادی طور پر ہوتا ہے یس سر والا. کسی نے کوئی کام کیا، ایک تو ظاہر ہے کہ آپ کسی ادارے میں کوئی کام کر رہے ہیں تو وہاں تو یہی اسلوب چلتا ہے، لیکن روزمرہ زندگی میں آپ بیٹھے ہیں، آج ایک دوست نے فون کیا کہ یار فلاں کام کے لیے چلنا ہے، چلو گے؟ اس نے کہا، آپ نے کہا جی بالکل چلیں گے. کل کسی اور دوست نے فون کر دیا، کسی اور عزیز نے فون کر دیا، فلاں کام ہے، فلاں جگہ جانا ہے. پرسوں کسی اور نے، اس سے اگلے دن کسی اور نے. تو جو فون کرتا ہے، جو بھی کہتا ہے، کہیں بھی چلنے کو کہتا ہے، یا آگے سے کہتا ہے یس سر. تو یہ بنیادی طور پر یس سر جو رویہ ہے، یہ انسان کی کو اپنی ترجیحات متعین کرنے میں بڑا ہی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں. اور یہ بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کہ انسان اپنی ترجیحاتی چیزوں کو وقت دینے کے بجائے ان غیر ضروری چیزوں کو وقت دے رہا ہوتا ہے. اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے خوش ہو جائیں مجھ سے. تو دوسروں کو خوش کرنا مقصد ہوتا ہے، یا یہ کہ خود کو بڑا اچھا محسوس کروانا ہوتا ہے کہ میں یہ بڑا اچھا ہے، ہر ایک کے کام آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اور نہ تو ہر فون کال کا جواب دینا ضروری ہے، نہ ہر واٹس ایپ میسج کا جواب دینا ضروری ہے اور فوری دینا ضروری ہے. بہت سے لوگ ہم سے بھی یہ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ واٹس ایپ کر دیا ہے، اب دن بھر میں بہت سے میسیجز آتے ہیں، فون کالز آتے ہیں، تو بسا اوقات ممکن نہیں ہوتا جواب دینا، تو کہیں کہیں دن لگ جاتے ہیں بلکہ جواب دینے میں. کل ہی کا واقعہ ہے کہ مجھے میسج آیا، اس طرح کے میسیجز آتے رہتے ہیں کہ آپ سے مشورہ کرنا ہے. اچھا، اس میں بھی لوگوں کی ترتیب بڑی عجیب ہوتی ہے. سب سے پہلے کرتے ہیں السلام علیکم، اور اتنا کر کے میسج چھوڑ دیں گے. اب کبھی آپ جا کے جواب دیں گے، آپ کہیں گے وعلیکم السلام. پھر تھوڑے عرصے بعد یا کچھ ٹائم بعد آپ پوچھیں گے کیا حال جان ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ پھر آپ جواب دیں گے جی الحمدللہ. پھر کہیں گے حضرت ایک مشورہ کرنا ہے، پھر آپ جواب دیں گے جی فرمائیے. تو پھر وہ اپنی بات کہتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ سارے ایک ہی میسج میں یہ چاروں باتیں ہو سکتی تھی، تو یہ اسلوب کوئی ٹھیک نہیں ہے. بہرحال یہ اس طرح کے تجربات ہوتے ہیں. تو کل تجربہ یہ ہوا کہ ایک صاحب نے میسج کیا، اور ان کے الفاظ تھے کہ جی میں نے ایک انتہائی اہم مشورہ کرنا ہے آپ سے. ان نون نمبر تھا، تو دن میں ہم نے کچھ ٹائم رکھا ہوا ہے جو واٹس ایپ پہ جواب دیتے ہیں اس کا لوگوں کو. تو ان کا میسج میں نے جواب عرض کیا، ان کو میں نے کہا کہ جی فرمائیے. تو انہوں نے مجھے 3 تصویریں بھیجی اور کہا کہ حضرت یہ ان میں سے کون سا لوگو زیادہ اچھا ہے، اور کون سا لوگو زیادہ اچھا ہے، اور کون سا کلر کمبینیشن ہے، اور اس میں مجھے کیا تبدیلی کرنی چاہیے. اور کسی اکیڈمی کا لوگو تھا وہ، تو اس میں مجھے کیا تبدیلی کرنی چاہیے، اس حوالے سے آپ ذرا میری رہنمائی فرما دیں. تو خیر میں اس حوالے سے کیا رہنمائی کر سکتا تھا. تو اب آپ کے واٹس ایپ پہ جواب میسج آتا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر واٹس ایپ کا جواب دیں، ہر میسج کا جواب دیں. ہاں، آپ کی زندگی میں چند شخصیات ایسی ضرور ہوں گی جس کا ہر فون کال اسی وقت لینا لازمی ہوگا اور اس کے میسج کا جواب اسی وقت دینا لازم ہوگا. لیکن یہ ہر ایک فرد کی زندگی میں 2-4 لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہر فرد کو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا، نہ یہ ہونا چاہیے. تو یہ کہ ہر وقت یہ دستیاب ہونا، یہ جو تیسرا کھانا ہے، یہ جو ہر وقت ہم لوگوں کو دستیاب ہوتے ہیں، یہ کام ٹھیک نہیں ہے.
کہ آپ کی زندگی میں خود سے کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت جو لوگوں کو دستیاب ہوتے ہیں؟ تو اس لیے اس کھانے کو رکھا گیا کہ یہاں وہ چیزیں آتی ہیں جو امپورٹنٹ نہیں ہیں، اہم ہوں گی اور ارجنٹ ہوں گی لیکن امپورٹنٹ نہیں ہے. تو اگر یہاں پہ وقت صرف کر رہے ہیں تو اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ یہاں پہ وقت صرف کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے کہ ریپوٹیشن فار بینگ اے پلیجر، کہ وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم لوگ دوسروں کو کیا کہتے ہیں، دوسروں کے نظر میں اچھا بن سکیں. اور دوسروں کی نظر میں ان کا تشخص کیا ہوتا ہے؟ یہ تو جناب بس دوسروں کو دوسروں کے کاموں میں ہی لگے رہتے ہیں. اور دوسرا مسئلہ یا دوسرا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص کبھی بھی ڈسپلنڈ نہیں ہو سکتا، آرگنائز نہیں ہو سکتا، اس کی زندگی کبھی بھی آرگنائز نہیں ہو سکتی. اور نمبر 3، اچھا ایک سوال ہے کہ نہ کہیں تو وہ یس سر سر پھر ناراض ہو جاتے ہیں، جن کی ہم سے یہ کہ ہم ان کا کام ایکسپیکٹیشن. یہ اچھا یہ سوال آگے پیچھے ہو رہا ہے، یا تو صرف اردو لکھیے یا صرف انگریزی لکھیے. یہاں چیٹ باکس میں جب آپ اردو انگریزی ملا کر لکھتے ہیں تو وہ ترتیب جملے کی آگے پیچھے ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں کہ اگر ہم کسی کو کام کو منع کر دیں گے تو ان کو ہم سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں تو ہم وہ ان سے ناراض ہو جائیں گے. دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک تو یہ کہ کیا جن لوگوں کی ہم سے ایکسپیکٹیشن ہے تو کیا وہ ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں. دیکھیں آپ کی زندگی میں چند لوگ ایسے ضرور ہوں گے جن کی ایکسپیکٹیشن پر آپ کو پورا اترنا چاہیے، والدین کی ایکسپیکٹیشن پہ انسان کو پورا اترنا چاہیے. اسی طرح میاں بیوی کو ایک دوسرے کی توقعات پہ پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن ہر شخص کی ایکسپیکٹیشن پہ تو ہم نہ تو پورا اتر سکتے ہیں اور نہ یہ تاثر ہم نے ان کو دینا ہے. بنیادی طور پہ پہلے ہم خود یہ تاثر ان کو دے دیتے ہیں کہ آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں مجھ سے، میں آپ کی توقع پہ پورا اتروں گا. تو یہ جب ہم خود ان کو یہ ایکسپیکٹیشن دے رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے مسائل جنم لیتے ہیں. جب آپ ان کو اپنا یہ امیج بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ تو مصروف ہیں، یہ صاحب یا یہ صاحبہ تو مصروف ہیں، ہر بار ہر موقع پر دستیاب نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گی، تو وہ پھر آپ سے اسی کے موافق ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں. تو اپنے تاثر کو لوگوں کی نظر میں درست کیجئے. لیکن یہاں میں عرض یہی کروں گا کہ یہ آپ نے دیکھ لینا ہے، یہ جو آپ کے قریبی اہم ترین رشتے ہیں وہاں پہ تو یہ چیز نہیں چلے گی. اسی لیے ہم نے سب سے پہلے بات کی تھی اہم کیا ہے، کہ آپ خود سے یہ ذرا سوال کر لیجئے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. کسی کی کا بھی اگر آپ کام کر رہے ہیں تو وہ کیوں کر رہے ہیں. جب آپ کیوں کا جواب دیں گے تو آپ کو خود کو پتا چل جائے گا. تو زندگی میں چند لوگ تو ایسے ضرور ہو سکتے ہیں، وہ چند لوگ 1 2 3 ہی ہوں گے کہ جن کی ایکسپیکٹیشن پر، توقعات پر انسان پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے. باقی ہر فرد کی توقعات پہ پورا اترنے کی کوشش نہ تو کرنی چاہیے اور نہ ہونا چاہیے. جیسے میں نے آپ سے ابھی عرض کیا، کل میسج آیا مجھے کہ یہ بتا دیں کہ یہ لوگو اچھا ہے کہ نہیں. تو اب ان کی مجھ سے ایکسپیکٹیشن تھی، لیکن بہرحال میں تو ان کی ایکسپیکٹیشن کو پورا کرنے کا پابند نہیں ہوں. تو یہ ہر وقت دستیاب رہنا آپ کو دوسروں کی نظر میں ایک فارغ شخص کا تشخص دیتا ہے کہ یہ تو فارغ ہے بھائی ہیں. ہاں آج تم کام سے چھٹی لے لو، آج تم نے فلاں کام کرنا ہے، آج تم کام سے چھٹی لے تو فلاں کام کرنا ہے، بڑا بھائی تو تمہارا مصروف ہے. تو انسان جب خود اپنا تشخص یہ دے دیتا ہے کہ یہ تو فارغ ہے تو پھر وہ فارغ ہو جاتا ہے. اچھا جی، ایک بڑا اچھا سوال آ گیا کہ بعض لوگ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے دیتے ہیں. تو دیکھیے کہ انہوں نے فرمایا وہ لوگوں کی مدد کرنا. دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہر ایک چیز اپنے لمٹ میں اچھی لگتی ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کام چھوڑ کر دوسروں کے کاموں میں لگ جائیں. آپ دوسروں کے کام ضرور کریں لیکن اس کا ایک لمٹ ہونی چاہیے نا. وہ جیسے بہت سے لوگ اوروں کے بچوں کی، اوروں کے لوگ کی تربیت کی فکر میں تو رہتے ہیں لیکن اپنے گھر میں بچے ان کی تربیت کی کوئی فکر نہیں ہوتی.
تو یہ دوسرے بلکہ چوتھے خانے میں آ جائے گا، جس کو ہم نے کہا تھا ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کرنا. یہ اس کیٹیگری میں آتا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری چھوڑ کے ایک غیر ضروری چیز جو آپ پر لازم نہیں ہے، آپ اس کے پیچھے جا رہے ہیں. اگر آپ اس انداز سے کام کر رہے ہیں کہ آپ کی بنیادی ذمہ داری پر ہٹ جا رہا ہے، حرف آ رہا ہے، تو پھر آپ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کی برکت سے آپ کے کام بھی ہو جائیں گے. اچھا، تو بھائی وہ کام بھی برکت سے ہو جائے نا. اگر برکت سے ہی کام کروانے ہیں تو وہ کام برکت سے ہو جائے، پھر آپ یہیں پہ رہیں، آپ کی برکت سے وہ والا کام ہو جائے. اگر کام برکت سے ہی کرنا ہے تو پھر جس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں تو ان سے کہیں کہ وہ کام برکت سے کروا لیں، یہ کام میں خود کر لیتا ہوں یا کر لیتی ہوں. تو بہرحال ایک مسلمان کا، مومن کا رویہ یہی ہے کہ وہ ایک متوازن زندگی گزارتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار نہیں کرتا. تو جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں ان کو اتنا وقت دینا ضروری ہے. ان کو اتنا وقت دینا انتہائی ضروری ہے. جی، تو یہ والا کھانا نمبر 3 کہ جو غیر ضروری ہے اور لیکن ارجنٹ نوعیت کا کام ہے، اس میں وہ لوگ زیادہ وقت گزارتے ہیں جو ہر ایک دم، ہر لمحہ، ہر ایک کو دستیاب ہوتے ہیں، یسر ہوتے ہیں. اور لوگوں کی نظر میں ان کا تشخص کیا ہوتا ہے کہ یہ تو چاپلوس ہے اور فارغ شخص ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد آ جائیے، اور میں پھر عرض کیا آپ کو کہ بہرحال آپ کی زندگی میں 2-4 لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کے لیے آپ ہر وقت دستیاب ہوں گے، لیکن یہ ہر شخص کو ہر وقت دستیاب ہونا، آپ فون بجا آپ نے لازم سمجھ لیا. کھانا کھا رہے ہیں تو آپ نے فون اٹھا لیا. یار کھانا کھا لیں، آپ فون بعد میں اٹھا لیں بھائی. مسجد میں ہے، نماز بیل بجی ہے، سائلنٹ پہ تو ہے لیکن وہ وائبریشن ہوئی تو اب وہ موبائل نکال کے دیکھ لیں، بعد میں دیکھ لیں، نہیں ہے ضروری موبائل اتنا. تو یہ اتنا چیزوں کو نو کہنا بھی سیکھیں، نہ کرنا بھی سیکھیں. چیزوں کو نہ کرنا بھی سیکھیں. ہر چیز اسی وقت کرنا ضروری نہیں ہے. آپ کھانا کھا رہے ہیں، فون آ گیا، میسج آ گیا، موبائل کو دور رکھ کے کھانا کھائیں، ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ تیاری کر رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، موبائل کو پاس ہی نہ رکھیں. تو یہ ہر لمحہ دوسروں کو دستیاب رہنا، یہ انسان کی ترجیحات کو بھی متاثر کرتا ہے اور اس کی زندگی کی افیکٹونیس کو بھی متاثر کرتا ہے. ایسا شخص آرگنائز نہیں ہو سکتا. جی بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ہمیں تو ہر میسج کا جو فوراً جواب دینا ہے یہ ضروری نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے میسج دیکھ لیا تو فوراً جواب دے دیں، اور نہ یہ دوسروں سے توقع رکھنی چاہیے. جہاں یہ آپ اپنے لیے، پھر آپ دوسروں کو بھی سے بھی یہ توقع نہیں رکھ سکتے ہیں. یہ بھی ضروری ہے. فیئر یہی ہے کہ جب آپ دوسروں کو ہر وقت دستیاب نہیں ہیں تو دوسرے بھی آپ کو ہر وقت دستیاب نہیں ہوں گے. بالکل صحیح ہے، ان کا یہ حق ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے تعلقات میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. اور اگر واٹس ایپ کسی نے آپ کا دیکھ لیا ہے تو اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ آپ کو فوری جواب دے دے. دیکھ لیا ہے، دیکھنا اور جواب دینا دونوں میں فرق ہے. وہ ابھی نہیں مصروف ہوگا، یا نہیں بھی مصروف، اس کا دل نہیں کر رہا جواب دینے کا، بعد میں جواب دے دے گا. تو نہ تو یہ لوگوں سے توقع رکھیں اور نہ خود کو لازم ٹھہرائیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہر وقت کی دستیابی بالکل نقصان دہ ہے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ یہاں تیسرے خانے میں یہ وقت صرف کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ادراک نہیں ہوتا. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ تو بہت ضروری ہے اور فوری نوعیت کا ہے، پہلے کھانے سے اس کو کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں. پہلا کھانا کیا ہے کہ فوری نوعیت کا ہے تو ہے لیکن ضروری ہے، فوری نوعیت کا بھی ہے، ضروری بھی ہے. اور دوسرا کھانا، یہ تیسرا کھانا نیلے والا، یہ ہے کہ یہ فوری نوعیت کا تو ہے لیکن ضروری نہیں ہے. تو ان کو آپس میں کنفیوز نہ کریں. ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پہلے کھانے میں وقت گزار رہے ہیں، حالانکہ ہم تیسرے کھانے میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں. اور اس کے نقصانات یہ ہو رہے ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ دوسروں کی نظر میں انسان ایک تو یہ فارغ ہوتا ہے کہ یار اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے. جب بھی خاندان میں بھی بات چلتی ہے، اچھا فلاں کی شادی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اچھا ان دنوں میں کون کون مصروف ہوگا، کس کے ذمہ کام لگا، ہاں وہ تو فارغ ہوتا ہے نا، اس کے ذمہ یہ لگا دیتے ہیں. تو یہ امیج ہم خود لوگوں کو دیتے ہیں.
تو آپ بالکل ایسے نہ بنیں اور اپنی ذمہ داریاں ادا کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں سے آپ نے تعلقات خراب کرنے ہیں, وہ بھی آگے چل کے ہم نے بات کرنی ہے کہ ایک بیلنس چیز کیسے کریں گے. بعض اوقات شیطان یہ احساس دیتا ہے کہ جواب نہ دینا تکبر ہے. جی تکبر میسج کا جواب دینے نہ دینے سے نہیں ہوتا ہے بالکل بھی, میں نے آپ سے عرض کر دیا. تو اپنی مصروفیت دیکھتے ہوئے اور کوشش کریں اپنے خصوصاً موبائل فون کو تھوڑا آرگنائز کرنے کی کوشش کریں. دن میں کچھ وقت رکھ لیں جس میں آپ نے استعمال کرنا ہو تو اس وقت کر لیں, شام کو کچھ وقت کر لیں. یہ ہر وقت موبائل دیکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے. لوگ تو اس کثرت سے موبائل استعمال کرتے ہیں, اور سلام پھیرتے ہی مرد حضرات میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ سلام پھیرتے ہی ایک دم جیب سے موبائل باہر آتا ہے کہ شاید میسج آیا ہوگا کہ آپ کی نماز قبول ہوئی کہ نہیں. اس قدر جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ یہ عادت ہوتی ہے. تسلسل کے ساتھ نماز سلام پھیرا, ایک دم ہاتھ جیب میں گیا اور دیکھا کہ بھائی میسج ہے, کیا مسئلہ ہے یار. تو یہ ہر وقت دستیاب رہنا بالکل نقصان دہ اور اس کے نقصان ہے. اس کے بعد آ جائیے جی چوتھے خانے پر. چوتھا خانہ کون سا تھا؟ وہ تھا وہ کہ جو ضروری بھی نہیں ہے فوری بھی نہیں ہے. خام خواہ کا بازاروں میں مٹر گشت کرنا. وہ خواتین کے بارے میں کہتے ہیں جی کہ وہ پہلی مرتبہ تو محض جاتی ہیں کہ مارکیٹ میں آیا کیا ہے, ذرا دیکھ لیں. وہ لطیفہ مشہور ہے کہ دکاندار سے تقریباً 12-13 سوٹ کھلوانے کے بعد جو اس کے پورے دکان میں پھیلے ہوئے تھے, تو دکاندار نے کہا کہ جی معذرت جی میں آپ کو سوٹ ایسا نہیں دکھا سکا جو آپ کو پسند نہیں آیا. تو خاتون نے آگے سے جواب دیا جی چلیں کوئی بات نہیں, میں تو ویسے سبزی لینے آئی تھی. تو یہ محض بے مقصد کوئی کام کرنا یہ چوتھے خانے میں آتا ہے. اسی طرح بے مقصد سوشل میڈیا پر وقت گزارنا, کچھ مقصد نہیں ہے, محض اسکرولنگ ہو رہی ہے, یہ چوتھے خانے میں وقت گزر رہا ہے کہ نہ تو اہم ہے نہ امپورٹنٹ ہے. اور پھر آپ نے آپ سے عرض کیا کہ وہ لمبی لمبی کالیں, اتنی لمبی کالیں, اور پوری موبائل کمپنیز نے جو اس نفسیات کو سمجھتے ہوئے پیکج بھی انٹروڈیوس کرواتے ہیں. کام کی بات تو اتنی لمبی نہیں ہو سکتی ہے. اور آپ ذرا جو روزمرہ کی لمبی کالیں ہوتی ہیں اس میں دیکھیے ہم کتنی مرتبہ یہ جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں, اور سناؤ موسم کیسا ہے. یار کیا کرنا ہے آپ نے موسم کا, سوال موسم سے شروع ہوتا ہے. آپ نے کیا کہیں خبریں پیش کرنی ہے کہ ہر وقت آپ نے ہر شہر کا موسم آپ کو پتا ہونا چاہیے. مولانا زاہد صاحب نے کہہ دیا ٹائم پورا ہو گیا. اچھا آج وقت پورا ہو گیا اور ہماری چیزیں کچھ رہتی ہیں, یہ بلکہ خاصی رہتی ہیں, تو ہم اس کو یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے کہ اگر میں آگے 10-15 منٹ لے بھی لوں تب بھی یہ بات مکمل نہیں ہو سکے گی. تو آج کی گفتگو کا لب لباب خلاصہ نچوڑ یہ کہ جو ترجیحات متعین کرنے ہیں اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں اہم کیا ہے سب سے پہلے اس کو متعین کرنا ہے, اور اس کو متعین کرنے کے لیے ہم کیوں سے آغاز کرنے کی کوشش کریں. اور پھر ہم نے یہ وقت کے 4 خانے اس میں سے 2 کو تفصیلاً پڑھ لیا ہے. کون کون سے ہیں؟ تیسرا اور چوتھا. تیسرا تھا کہ جو اہم تو نہیں ہے لیکن فوری ہے, اور چوتھا جو اہم بھی نہیں ہے فوری بھی نہیں ہے. یہ 2 خانے ہم نے پڑھے ہیں, اور آئندہ سیشن میں آئندہ انشاءاللہ ہفتے والے دن ہم یہیں سے دوبارہ آغاز کریں گے. اور جب تک آپ ان کے اچھے سے نوٹس بھی بنا لیں, اور کوئی سوال ہے تو وہ اپنے پاس نوٹ فرما لیجئے. تو آئندہ سیشن میں انشاءاللہ ہم یہیں سے آگے آغاز کریں گے. آج کا ہمارا یہ موضوع یہاں پہ مکمل نہیں ہو سکے گا. اگر کوئی سوال ہے تو وہ بھی آئندہ کے لیے اٹھا رکھتے ہیں کہ میری ایک اور مصروفیت ہے اس کے فوراً بعد. جی عبداللہ صاحب آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ چلیے جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.